मौसम में आजकल का जो मौसम है उसमें इशा होती है या नहीं होती है, इशा किस वक्त होती है, इसके ऊपर बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक अल्लाह ने नमाज को मोमिनीन पे फ़र्ज़ फरमाई एक ख़ास वक्त के साथ, यानी हर नमाज के लिए एक ख़ास वक्त है। ये तो हम सब जानते हैं कि हर नमाज के लिए अल्लाह ने एक ख़ास वक्त को मुकर्रर फरमाया है। मिसाल के तौर पे फ़ज्र के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबह सादिक से लेके तुलूए शम्स तक का वक्त रखा है। अब इस वक्त के अलावा में अगर कोई वो नमाज अदा करे तो अगर सुबह सादिक से पहले करे तो उसकी नमाज तो हुई नहीं। कोई आलिम दीन ये नहीं कह सकता कि उसकी नमाज हो गई, बल्कि जब तक वक्त दाखिल न हुआ उस वक्त तक उसकी नमाज हुई ही नहीं। हाँ, अगर वक्त गुज़र गया उसके बाद में अगर उसने पढ़ी तो अगरचे अदा न हुई, क़ज़ा उसको माना जाएगा। ये तो तमाम उलमाए किराम बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक मुत्तफ़क़ है। अब आप सोचें कि जुम्मा की नमाज के लिए वक्त मुकर्रर हुआ, जुम्मा का दिन है ना। अब कोई जुम्मा की नमाज को बुध के दिन पढ़े तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई शख्स वेडनेसडे को जुम्मा की नमाज पढ़े, क्या कहेंगे? भाई मुझे छुट्टी मिलती है काम से बुध के दिन, जुम्मा के दिन मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो मैं बुध ही के दिन को मैं अपनी जुम्मा पढ़ लेता हूँ। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कहेंगे कि यह आदमी की अक्ल ख़त्म हो चुकी है ना। क्योंकि जुम्मा के लिए जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त में वो जुम्मा पढ़ने की इजाज़त है। हत्ता कि उलमा ने फरमाया कि अगर उसके अलावा में उससे पहले कोई पढ़ना चाहे तो उसका ये फ़ैल नाजायज़ और हराम होगा, यानी उसने एक नाजायज़ काम किया। समझ में आई बात? वो गुनहगार होगा। जो आदमी बुध के दिन या जुमेरात के दिन या मंगल या पीर या सैटरडे संडे को जुम्मा की नमाज की नीयत करके खड़ा हो तो वो गुनाह कर रहा है, उसके नामे आमाल में गुनाह लिखा जा रहा है। इसी तरह मगरिब का वक्त है, सूरज गुरूब हो जाने के बाद। अगर सूरज गुरूब नहीं हुआ और आप खड़े हो गए मगरिब के लिए और शुरू कर ली नमाज, तो सिर्फ ये नहीं कि नमाज नहीं हुई, जानबूझ के किया तो गुनहगार भी हुए आप, क्योंकि अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसके लिए उसके अलावा में आप पढ़ रहे हैं। तो ये बात पहले समझ लेनी चाहिए। जब ये बात आप सब लोग समझ लें तो आगे मैं आपको बताऊं कि ईशा की नमाज का मसला ये है कि बरतानिया में जब हमारे लोग आए पहले, तो वक्त निकालने का तरीक़ा तो किसी को मालूम न था उस वक्त। बस ये देखा कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में होता यह है कि मगरिब के 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटे के बाद ईशा की नमाज हो जाती है। और फिर बहार शरीयत को उठाया। बहार शरीयत में यह साफ लिखा है, सदरुश शरिया अलैहिर्रहमान है, कि ईशा की नमाज यहाँ, और ये यहाँ जो लिखा है ना वो लोग नहीं समझ पाते। लिखा है बहार शरीयत में कि ईशा की नमाज यहाँ मगरिब के तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट या उससे कुछ ज़्यादा के बाद हो जाती है ईशा की नमाज का वक्त। तो अब लोगों ने सोचा 1 घंटा 20 मिनट, बहार शरीयत में भी लिखा है। तो तुलूए शम्स और गुरूब शम्स ये दोनों वक्त तो मिल गए ऑब्जर्वेटरी से। फिर तुलूए शम्स से पहले 1 घंटा 20 मिनट फ़ज्र का वक्त रख दिया, और गुरूब शम्स के बाद 1 घंटा 20 मिनट ईशा का वक्त रख दिया गया। समझ में आई बात? समझ गए ना? इतना समझ में आया आप लोगों को? किसी को अभी नहीं समझ में आया तो बोले। सब समझ गए? तो अब ये लोगों ने तय कर लिया, लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ये साफ़ लिखा है कि यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट बाद इशा का वक्त होता है, लेकिन जितने मगरिब जानिब आप चले जाओ, द मोर वेस्ट
you travel, جتنے مغربی جانب آپ جاؤ وہ بڑھتا جائے گا. تو اب ہندوستان ہے, وہاں آپ یو پی میں دیکھیں تو 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے, اور آپ گجرات چلے آئے جو مغربی جانب ہے تو وہاں 1 گھنٹہ 35 منٹ, کبھی 1 گھنٹہ 30 منٹ, وہ بدلتا رہتا ہے, یعنی بڑھتا رہتا ہے. اور ویسٹ آ جاؤ یورپ کی جانب تو اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہ بات ظاہر ہے کہ سورج تو ایک ہی ہے, اس کی رفتار بھی ایک ہی ہے, لیکن سورج کی رفتار, سورج کی جو سیر ہوتی ہے وہ ایک معین جگہ سے ہوتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مستقر فرمایا ہے نا. تو اب جو ملک خط استوا یعنی جو بیچ والی لائن ہے زمین کی, خط استوا, اس کے قریب جو ملک ہوگا وہاں سورج قریب ہوگا, اسی لیے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. اور یہاں سورج دور ہوتا ہے. The distance from this place, from Europe, the distance to the sun is far further than the distance in the Middle East and the subcontinent. یہ جو مسافت ہے سورج سے ہماری وہ زیادہ ہے, ہم زیادہ دور ہیں, اور وہ ممالک زیادہ قریب ہیں. تو جو ممالک زیادہ قریب ہے ان کے لیے سورج کی مسافت زیادہ تیز معلوم ہوگی اور ہمارے لیے مختلف. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ظہر اور عصر کے درمیان بہت مختصر وقت ہوتا ہے یہاں, اور ہندوستان اسی وقت اسی دن 5 یا 6 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے, وہاں 1-1.5 گھنٹہ, یہاں 2 گھنٹہ کا فرق. آپ سوچیں ایک ہوائی جہاز, ایروپلین, اگر ہمارے گھروں کے ایک دم قریب سر سے گزرے تو ایک لمحہ, ایک پل میں جو ہے وہ گزر جائے گا, ہے نا, کیونکہ اتنا قریب ہے, ہم دیکھیں گے اس کو فوراً چلے گیا, ہے نا. لیکن اگر اوپر آسمان میں گزرے تو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو, گزر رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ ڈسٹنس جب اس سے دور ہوتی ہے نا تو فرق پڑتا ہے. اسی طرح ہمارا ملک جو ہے یورپ, صرف یہاں نہیں ہالینڈ میں بھی معاملہ یہ ہے کہ عشاء کا وقت 1.5 گھنٹے میں نہیں ہو جاتا بلکہ 2 گھنٹے لگتے ہیں. اور کبھی کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں. کیسے نہیں آتا میں آپ کو بتاؤں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو فلک, دا ہرائزن, جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں روشنی پیدا ہوتی ہے, دیٹ از نون ایز دا ہرائزن. اب وہاں جو روشنی ظاہر ہوتی ہے, پہلے آپ کو معلوم ہے کون سی روشنی حاضر ہوتی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ سورج ڈوبتا ہے تو what color do you see? Redness, سرخی نظر آتی ہے. you see redness in the horizon, کیونکہ سورج قریب ہے تو سورج کی روشنی کی سرخی ابھی تک ظاہر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر جب سورج نیچے جاتا ہے اور ڈوبتا ہے تو پھر وہ سرخی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ظاہر ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کے بعد وائٹنس, سفیدی ظاہر ہوتی ہے. وہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سورج اور دور ہو گیا, اور جب سورج اور زیادہ دور نیچے جاتا ہے تب پورا اندھیرا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جب پورا اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اذا اسود الافق, یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شفق ڈوب جائے تب عشاء کا وقت ہے. اور کسی نے پوچھا وما الشفق, اور شفق کیا ہے؟ تو فتح القدیر میں امام ابن حمام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسود الافق, جب کہ افق پورا کے پورا سیاہ ہو جائے, when the horizon becomes absolutely dark, that is when the time of Isha begins. سمجھ میں آئی بات؟ اب عشاء کا وقت جب اندھیرا ہو جائے تب ہوتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے, سورج پورا نیچے جاتا ہی نہیں ہے. The sun does not completely go down from the horizon. آپ سوچے دیکھیں, بال تو کسی کے پاس ہوگا نہیں. یہ مثلاً آپ زمین سمجھ لیجئے, if you think that this is the earth, ٹھیک ہے, and اسے خط استوا, the equator, if you believe this is the equator, ٹھیک ہے, the sun travels around the equator, ٹھیک ہے, سورج جو ہے خط استوا کے گرد پھرتا ہے, اور پھر اس کا میلان کبھی نوردن شمالی جانب ہوتا ہے اور یہاں جنوبی جانب ہوتا ہے, meaning it goes round. This is the normal traveling of the sun. It goes round the equator line and then it starts moving north
and south, ٹھیک ہے, ایسے گھومتا ہے. یس, یو انڈرسٹینڈ. تو اب جب پورا ایسے جائے گا, if it goes completely round, تو ہم دیکھیں گے کہ ایسٹ سے سورج نکلا اور ایک دم یہاں ویسٹ میں سورج ڈوبا. That's what we will see. ٹھیک ہے, when the sun comes out from the east. In them days, ان دنوں میں دن اور رات دونوں برابر. The day and night they'll be equivalent to each other. ٹھیک ہے. But when the sun starts moving towards the north, what happens in the south is there is no sun. 6 مہینے تک وہاں سورج نظر نہیں آتا یہاں نیچے. پھر سورج جو ہے نیچے آنا شروع ہوتا ہے. جب نیچے آ جاتا ہے تو یہاں سورج نظر ہی نہیں آتا. اب ہم لوگ جو ہے نارتھ میں ہیں, نارتھ ویسٹ. ٹھیک ہے. اب جب سورج نیچے جانا شروع ہوتا ہے, اس کا جب سفر نیچے ہوتا ہے, ان دنوں میں ہماری رات کم ہو جاتی ہے, اور اوپر چلے جائے تو وہاں رات ہی نہیں آتی ہے. What happens is سورج نکلا, سورج یہاں سے نکلا, ہم دیکھتے رہے. It doesn't travel straight, the sun travels in a round motion. ٹھیک ہے. In the long days when the sun is here, جب سورج ہوتا ہے تو. اب مسئلہ یہ ہے کہ سورج ہے یہاں اور دن پورا لمبا ہو گیا. The days are long. سورج یہاں گھومتا رہا, ہم نے دیکھا, اور یہاں آ کے نیچے چلے گیا. ٹھیک ہے. So it came out here and it's going down here rather than going down there. So when it goes down, the movement of the sun, it comes down and it comes back up like this. سمجھ میں آئی بات. It doesn't go completely down, it comes back. پھر واپس اوپر آ جاتا ہے. This is what happens. سمجھ میں آ رہی بات. سورج واپس ڈوب کے واپس آ جاتا ہے. اب نیچے تو جاتا ہے, ڈوب گیا یعنی مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے نا. اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا, لیکن پھر کچھ دنوں تو ڈوبتا ہے اتنا کہ پورا اندھیرا ہو جائے, تب جا کے عشاء کا وقت ہوتا ہے, جو بہت دیر بعد ہوتا ہے. کبھی 11:30 بجے, 11:45 بجے, ایسے وقت ہیں. پھر اس کے بعد وہ دن آتے ہیں جب عشاء کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے, جب رات ایک دم کم ہو جاتی ہے. سورج ڈوبا 10 بجے اور طلوع شمس ہو گیا 3:30-4 بجے. یہ ہوتا ہے نا یہاں. تو سورج ڈوبتا نہیں اور واپس آ جاتا ہے, یعنی مغرب کا وقت ہوا, سورج ڈوبا. The redness you can see on the horizon. horizon پہ, شفق پہ سرخی نظر آ رہی ہے. وہ سرخی کا مطلب ہے مغرب کا وقت ہے. حدیثوں میں ثابت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سرخی ہے یعنی مغرب ہے. سرخی غائب ہو گئی, سفیدی آئی. علماء حنفیہ, امام ابو حنیفہ فرماتے ابھی تک مغرب کا وقت ہے, سفیدی ظاہر ہے. The whiteness is still there on the horizon, it is still the time of مغرب. لیکن پھر کیا ہوا, سورج طلوع ہو گیا. سمجھ میں آئی بات. سورج طلوع ہو گیا. اب کیا کیا جائے, تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں کہ جس پہ ہم لوگ اپنی عقل دوڑائیں, ہم لوگ سوچیں کہ اب اس پہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے. کوئی نئی بات نہیں, بلکہ آج سے 600-700 سال پہلے کے علماء کرام, جیسے امام قاضی خان, جنہیں فقیہ النفس کہا جاتا ہے, ہمارے استاد گرامی تو ہمیں کہتے ہیں کہ جب ان کا کوئی قول مل جائے تو سب کچھ چھوڑ دو, اسی کو لے لو. یہ ایسے بڑے فقیہ جنہیں فقیہ النفس کہا جاتا, یعنی ان کے رگ میں جو خون دوڑتا تھا اس میں علم فقہ دوڑتا تھا. وہ فقیہ النفس فرماتے ہیں کہ کچھ جگہ دنیا میں ایسی ہے جہاں عشاء کا وقت بہت تاخیر سے آتا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اسی وقت میں پڑھے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں, ان لوگوں پہ عشاء کی نماز فرض ہی نہیں, یعنی ادا فرض ہی نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ فجر کے وقت میں قضائے عشاء پڑھ لیں. سمجھ میں آئی بات. اب صرف انہوں نے نہیں لکھا, فتاوی عالمگیری میں 100 علماء کی یہ کتاب ہے. 100 علماء کرام جب بیٹھے اور انہوں نے یہ کتاب بنائی تو اس میں انہوں نے بھی یہی لکھا جو امام قاضی خان نے لکھا, کہ انہیں چاہیے کہ وہ عشاء کو مغرب کے وقت میں نہ پڑھے بلکہ فجر کے وقت میں پڑھ لے, کیونکہ پہلے تو پڑھی نہیں جا سکتی, بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام فتح القدیر, امام ابن حمام, جنہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی, بہت ہی بڑے جلیل القدر حنفی عالم دین, فرماتے ہیں
کہ ان ممالک میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں عشاء کی نماز فجر کے وقت میں پڑھ لیا کرے. اور کیا پڑھے؟ 4 رکعت فرض پڑھے اور اس کے بعد 3 رکعت واجب پڑھے. بس صرف 4 اور 3، کیونکہ قضا سنت کی تو ہوتی نہیں ہے نا. یہ انہوں نے فرمایا. اور فرمایا کہ امام بقالی اور امام شمس الائمہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حنفی فقیہ، ان دونوں میں اختلاف پیدا ہوا اس مسئلے میں. آپ سوچیں، ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے، آج کے علماء جو کہتے ہیں اسی پہ عمل کر لیا جائے. یہ فلاں بولٹن کے مولانا فلاں مولانا کہہ رہے ہیں، ان کو مان لیا جائے. میں کہتا ہوں یہ کئی 100 سال پہلے کے علماء اس پہ گفتگو کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے. امام شمس الائمہ نے جب اس کے بارے میں فرمایا، امام بقالی نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ امام بقالی فرماتے تھے، فتح القدیر میں یہ لکھا ہے، فرماتے تھے کہ جن لوگوں کا رہنا سہنا ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں عشاء کا وقت نہیں آتا، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کے اوپر عشاء کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ وقت نماز کے لیے شرط ہے. اذا فقد الشرط فقد المشروط. جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو مشروط کیسے پایا جائے گا؟ جب نماز کے لیے وقت شرط ہے، وقت ہی نہیں تو کیسی نماز؟ یہ انہوں نے فرمایا. امام شمس الائمہ نے فرمایا کہ نہیں، نماز 5 وقت کی ہے. قرآن میں 5 تو فرمایا نہیں گیا، لیکن 5 وقتوں کا بیان ہے. حدیث سے ثابت ہے 5 نمازیں فرض ہے، تو 5 نمازیں تو پڑھنی ہے ہمیں. انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا امام بقالی کی درسگاہ میں کہ جا کے پوچھو کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں. ہاؤ مینی obligatory acts in ablution. وضو میں جا کے پوچھو، اور اگر وہ کہے کہ 4 ہیں تو ان سے کہو کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کہتے ہیں صرف 3 فرض ہیں وضو میں. تو اب آپ کے شاگرد گئے، جا کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، سوال کی محفل شروع ہوئی. تو سوال کیا کہ حضرت یہ بتائے کہ نماز وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ فرمایا 4 فرائض ہیں. تو کہا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو صرف 3 فرض مانے کہ وضو میں صرف 3 فرض ہیں؟ فرمایا کہ وہ قرآن شریف کے خلاف کرتا ہے، وہ کافر ہے وہ آدمی. یہ فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ 4 فرض قرآن میں بیان کیے گئے، 3 ہی فرض. فرمایا وہ کافر ہے. اور پھر فرمایا کہ لیکن آپ اپنے مولانا سے جا کے پوچھیں. سبحان اللہ، دیکھیں ان کی بصیرت، جانتے تھے. کہتے آپ اپنے مولانا سے جا کے پوچھیں کہ وضو میں تو 4 فرض ہے، لیکن جس آدمی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں اس کے لیے وضو میں کتنے فرض ہے؟ جا کے پوچھے مولانا سے. اب انہوں نے جا کے امام شمس الائمہ سے کہا کہ حضرت نے جواب تو دیا، لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی بھیجا. تو امام شمس الائمہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا دل روشن ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ان کی بات صحیح ہے کہ جب وقت آیا ہی نہیں تو پھر کیسے ان پہ فرض ہوگی عشاء. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ لا یجب علیہم، ان دنوں میں ان پہ واجب نہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اللہ تو آسانی چاہتا ہے. تو جب اللہ نے آپ کو اتنی چھوٹی رات عطا فرمائی تو ایک نماز بھی کم کر دیا آپ کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ جب اتنی چھوٹی رات عطا فرمائی تو نماز کم کر کے یہ اجازت دے دی کہ آپ فجر کے ساتھ میں اس کو ملا کر پڑھ لیں. اور کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جمع بین الصلاتین یہ آسانی ہے کہ نہیں. 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا یہ آسانی ہے بالاتفاق تمام ائمہ کے، کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت جو دی جائے تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، مغرب کے بعد کھا پی کے جو کچھ کرنا ہے آپ سو جائے، فجر کے لیے اٹھ جائے تو عشاء کی فرض، وتر اور 2 یہ فجر کی فرض پڑھ لیں، کافی ہے. علماء کے قول پہ بھی عمل ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہوئی، اور آسانی بھی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ سختی ہے، دشواری ہے.
سمجھ میں آئی نا بات؟ کسی کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بھائی ہم لوگ تو جو ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں. لوگ کہے کہ نہیں مغرب کے وقت میں 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد پڑھ لو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلیے جب وقت عشاء آتا ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 11:30 بجے مثلا یا 11:45 بجے، اور آپ پڑھ رہے ہیں 11 بجے، 45 منٹس باقی ہیں اور آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک وقت نہیں آیا. کس طرح کی عقل مندی ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ بہت دشواری ہے اتنی دیر بعد پڑھنا. بھائی کچھ دنوں کا مسئلہ ہے، کچھ ہی دنوں کا مسئلہ، کیسے دشواری ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہے ہیں نا آپ کو بات؟ تو آپ لوگوں کو چاہیے، میں تو زبردستی نہیں کر سکتا، ہم لوگ تو اسی پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے بزرگ علماء جب آتے ہیں وہ بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہاں کچھ یہاں کے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے. یہاں کا حال یہ ہے کہ علماء آتے ہیں اور جب امامت شروع کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے مقتدی ہو جاتے ہیں اور مقتدی حضرات ان کے امام ہو جاتے ہیں. تو جیسے مقتدی حضرات کہتے ہیں ویسے ویسے کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھوا لیتے ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں فلاں کے لیے فاتحہ کی دعا کرو تو وہ کر لیتے ہیں، فلاں کا نکاح پڑھاؤ تو پڑھا لیتے ہیں. یہ حال ہے. اور کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز اتنی دیر بعد ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، کوئی نہیں آئے گا، پہلے پڑھنی ہوگی تو پڑھ لیں گے. یہ حال ہے. تو میں آپ لوگوں کو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ نے ایک مقرر وقت رکھا ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ وقت مقرر کیا ہے. یہ نہ سوچے کہ آپ مائنورٹی ہیں، آپ لوگ کم ہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں سب لوگ ہمارے ہی قول پہ عمل کرتے ہیں، جو ہم مانتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک برطانیہ ہے جس میں لوگ غلط عمل کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جو عشاء کا وقت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے وقت آنے سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ غلط ہے. جب ہمارے امام نے ایک قول ہمیں دیا ہے تو اسی کے مطابق پڑھنا چاہیے. اور وہ آدمی جو 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد پڑھ لیتا ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک وقت آتا ہے تاخیر سے، وہ ایسے ہی ہے جیسے جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھ رہا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں. اور یہ شیعوں کا معاملہ ہے کہ شیعہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو صبح کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، اللہ اکبر، ظہر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، عصر، مغرب، عشاء سبھی ایک ساتھ پڑھ کے صبح کو پوری چھٹی ہو جاتی ہے نماز سے. یہ وہی معاملہ ہو جائے گا کہ وقت آنے سے پہلے پڑھتے ہی رہو. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا مسئلہ فجر کا ہے، کیونکہ جو عشاء اور سن سیٹ میں جو فرق ہے نا وہی سن رائز اور فجر میں فرق ہے. تو عشاء بھی فجر بھی جو ہے کچھ لوگوں کی بڑی تاخیر سے شروع ہوتی ہے. اٹس ویری لیٹ. اب روزہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ 2 گھنٹہ پہلے بند کرنا چاہیے تھا تو آپ کھا رہے ہیں خوب جم کر اور وہاں تو نماز ہو رہی ہے. جو لوگ صحیح عمل کرتے ہیں وہ تو اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ابھی تک کھا رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل بدلا نہیں ہے. اور حق یہ ہے کہ ان انگلینڈ میجورٹی آف دا ماسکس ہیو چینج دا ٹائم ٹیبل فار فجر کا تو لوگوں نے بدل دیا ہے. سمجھ میں آئی؟ I'm saying the difference between the Subh Sadiq and sunrise. Yes. What the timetables are at the moment is 1 hour and 20 minutes, 1 hour and 30 minutes difference. However, it should be about 2 hours in some days. Normally sometimes it's 15 minutes, 20 minutes, half an hour, but these days it's much longer. No. The beginning time of Fajr all the way to sunrise. In the subcontinent, in India, Pakistan, it's about 1 hour 20 minutes. 1 hour and 20 minutes. سمجھ میں آئی بات؟ فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں صبح صادق سے لے کے طلوع شمس تک. It's 1 hour and 20 minutes. The norm for England is about 1 hour and 50 minutes. یہاں کا معمولی جو وقت ہوتا ہے 1 hour 40 minutes, 1 hour 50 minutes, 1 hour 2 hours تک جاتا ہے، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پریسٹن میں فار ایگزامپل where I come from پریسٹن میں تمام مسجدوں نے ٹائم ٹیبل بدل دیا ہے. سب کی افطاری ہو جاتی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو about 1:20
1:20 پہ افطاری ختم. کوئی آج روزہ رکھنا چاہے, ہاں روزہ رکھنا چاہے تو سحری ختم, سحری ختم ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ایک مسجد ہے رضا مسجد کے نام سے, اور یہ لوگ اپنا ٹائم ٹیبل بدلے تھے لیکن پھر واپس انہوں نے بدل دیا. اور اس کا کیا بہانہ کہ فلاں حضرت بزرگ صاحب یہاں آتے تھے, بہت بڑے عالم, وہ بھی تو اسی ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے تھے. یہ جناب عجیب معاملہ ہے بھائی. علماء کو اگر ان کی نظروں کے سامنے کوئی چیز نہ ہو تو ان پہ کوئی گناہ نہیں, وہ اسی پہ عمل کرے. لیکن جب انہیں معلوم ہو جائے تب کی بات ہوتی تو الگ ہوتا. جب انہیں بتایا جاتا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے تب وہ کہتے کہ نہیں چلے گا, تب ہم کہتے کہ نہیں ٹھیک. لیکن انہوں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں, تو ان کا فعل جو ہے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. انہوں نے اس ٹائم ٹیبل کو اس لیے فالو کیا کہ آپ نے کہا تھا, اور اسی وجہ سے تو اگر کوئی آدمی چلے جائے کسی مسلمان کے یہاں اور سور کا گوشت بھی کھلا دے اور کہے کہ یہ حلال ہے, گائے کا گوشت ہے کھائیے, اور کوئی عالم دین کھا لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے, سمجھ میں آئی نا بات. اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوگا, اس کے تقوی پہ بھی کوئی آنچ نہ لگے گی. تو ایسے جیسے لوگ بتائیں گے ویسے لوگ عمل کریں گے, تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تو کھانا کھا پی کر ہم لوگ سحری بند کر لیتے ہیں, کھانا بند کر لیتے ہیں, فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور یہ لوگ ابھی 1 گھنٹہ اور کھا پیتے ہیں. اور جتنے بھی علماء سے پوچھا جائے کوئی یہ کہے گا نہیں کہ ان کا روزہ ہو جائے گا, بلکہ یہ جو دین کا ستون ہے روزہ رکھنا, پورا انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. پورے رمضان ایک بھی روزہ صحیح نہیں. اور ایک مولانا یونس مصباحی ہے جو پریسٹن میں نور مسجد میں ہے, انہوں نے ابھی اپنے بیان میں صاف کہا, کیونکہ یہ بھی مولانا بھی آسانی کو تلاشتے ہیں, جو لوگوں کے لیے آسانی ملتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, حکم نافذ کر دیتے ہیں. انہوں نے صاف برملا اعلان کیا ابھی 2 ہفتے پہلے شاید, کہ میں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ سحری کا وقت کے لیے کچھ کیا جائے, فجر کے وقت کے لیے کوئی آسانی تلاشی جائے, 1 گھنٹہ بڑھا دیا جائے. تو میں نے تلاش کر کے پورے ہند و سندھ, پوری دنیا میں استفتے بھیج کر فیصلہ یہ کیا ہے کہ کوئی اجازت نہیں دیتا. آپ سب لوگوں سے میں قسم لینا چاہتا ہوں کہ 1:15 ہی پہ آپ لوگ ختم کر دیں گے. یہ انہوں نے صاف کہا. تو آپ سوچیں کہ اپنے روزوں کو برباد مت کرو. روزے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ چلو عشاء کا معاملہ تو کبھی اس حد تک آ جاتا ہے کہ عشاء ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, عشاء ہوتی ہی نہیں ہے, تو عشاء ہوتی ہی نہیں ہے تو چلو اس وقت عشاء کی قضا پڑھ لے تو اچھا ہے, بہتر ہے, پڑھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے اگر ہم لوگ ہیں, ہم لوگ چاہے دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بھی تحریک سے, اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ہے تو کیوں نہیں آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کے قول پہ عمل کر لیں. اعلیٰ حضرت نے صاف فرمایا, اب جتنے مولوی آج ہیں کہتے ہیں 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھ لو کے بعد پڑھ لو, علماء نے اجازت دی ہے, خاک اجازت دی ہے. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا ہے صاف کہ ان ممالک میں ان لوگوں کو چاہیے کہ فجر کے وقت میں عشاء کی قضا پڑھ لیا کرے فجر کے ساتھ, تو اب بتائیے اعلیٰ حضرت کے علاوہ آپ کو کسی اور قول کی ضرورت ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ اعظم سمجھ لیجئے, وکیل فی البیعہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی خاں بہار شریعت جنہوں نے لکھی, جنہوں نے یہ لکھا کہ ہمارے یہاں 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد ہو جاتی ہے عشاء, وہاں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں عشاء کا وقت نہیں ہوتا, انہیں چاہیے کہ وہ ان دنوں میں فجر کے وقت میں قضا پڑھ لیا کریں. اب دیکھیے بہار شریعت نے بھی یہ کہہ دیا, اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کہہ دیا, تو اب کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ فلاں عالم کہہ رہا ہے, فلاں عالم کر رہا ہے, فلاں عالم خود کر رہا ہے, یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایمان ہے, سچا ایمان ہے, تو جائے بھاڑ میں سب, ہم لوگ تو اللہ ہی کے حکم پہ عمل کریں گے, ہمارے امام احمد رضا کے مسلک پہ عمل کریں گے. ہمارے بزرگ جب حضور تاج الشریعہ, حضور محدث کبیر اور جو علماء حقہ ہے وہ آتے ہیں تو اسی پہ عمل کرتے ہیں, ہم نے خود دیکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو کوئی سوال, اعتراض, کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو کرے,
کوئی اگر یہ بھی سوچ رہا ہو کہ میں ابھی تک اس پہ عمل نہیں کر سکتا تو وہ بھی بتائے تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. ہمارا کام تو سمجھانا ہے, زبردستی تو ہم کریں گے نہیں. آپ لوگ پھر گھر پہ چلے جائے جیسے چاہے نماز پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض ہم پہ نہیں ہوگا, ہم نے تو پہنچا دیا.